अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। बिलाखिर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद इज़हार ख़याल किया और वो मामलात जो पिछले 2 दिन से एक बहस चल रही थी कि लॉकडाउन की नोयत क्या होगी, आज ये अबहाम बड़ी हद तक दूर हो गया है। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में तोसी है, लेकिन कुछ शोबे हैं जिन्हें छूट दी गई है, नए SOPs सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ इसके पैरेलल मुल्क में लॉकडाउन की वजह से कुछ ये भी चल रहा था, ताजिर बरादरी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी। कुछ ताजिर तो लॉकडाउन तोड़ने की हिमायत में थे। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो चैलेंजेस हैं लॉकडाउन की वजह से, जो लॉकडाउन के फ़वाइद और नुकसानात हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ जो हमारे मुल्क के जो उलमा हैं उनकी जानिब से भी आज ऐलानात किए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में निज़ामी साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब मीटिंग्स होती हैं एग्जेक्टिव्स की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स की, तो उसमें तो सब अच्छा हमें नज़र आता है, इत्तफाक इत्तेहाद की बात भी होती है। लेकिन जो सेकंड ईयर पॉलिटिशियन है वो जब आके बयान देती है तो फिर से यही तासुर आता है कि लॉकडाउन जायज़ है या नहीं जायज़ है, इसका फ़ायदा या नुकसान है, और ये अभी तक चल रहा है। ऐसा क्यों है? हाँ, अजीब बात है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बड़ी मिसाली कोऑर्डिनेशन है और बहुत तालमेल से काम हो रहा है, लेकिन साथ ही कुछ डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ा शदीद हमला किया है चीफ मिनिस्टर सिंध पे आज फिर जी। ये कोई वो अमली चीज़ इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन हम पूछते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से कि चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि जी वालेकुम सलाम, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो जुज़वी लॉकडाउन वाला फैसला जो है, ये इसको किस तरह देख रहे हैं आपके, और इस पर किस तरह अमल दरामद होगा पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निज़ामी साहब, आपके सामने है कि तकरीबन कोई 22-25 दिन जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े सब्र के साथ, बड़े शुक्र के साथ लॉकडाउन के अंदर अपने आप को क्वारंटाइन रखा और हुकूमत की तरफ से इसको जुज़वी रखा गया। 100% स्ट्रिक्ट किस्म का कोई कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं रखा, और ये बुनियादी विजन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का था। और उसकी बुनियादी वजह इमरान खान साहब की पुअर क्लास के साथ, डेली वेजर्स के साथ, डेली अर्नर्स के साथ, और वो 8 करोड़ की आबादी के जो खत गुर्बत से नीचे या उसके बराबर ज़िंदगी बसर कर रही थी, उसकी बेटरमेंट के हवाले से जो उनका विजन और सोच था, उसकी वजह से जो है ये पॉलिसी रखी। मामला ठीक चले, और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस ने हाइप पकड़ी हुई है, उसकी निस्बत पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह पाक का करम रहा, और उस अल्लाह पाक के करम में बुनियादी वजह ये सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जनाब ये कुछ पॉलिसीज़ भी थी। अब इसको मज़ीद 14 दिन एक्सटेंड किया गया है 30 अप्रैल तक, और मैं ये समझता हूँ कि ये इम्तिहान है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि पहले भी 20-25 दिन अगर हमने सब्र किया है तो अगले 14 दिन मज़ीद सब्र कर लेंगे तो कंसिक्वेंटली लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वरना अगर हम इसको ईजी ले लेंगे तो इसका फिर नुकसान बड़ा शदीद होगा, तो उसके रिपरकशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटीज़, पाकिस्तान के तमाम शोबा ज़िंदगी, तमाम मकतबा फ़िक्र और तमाम सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी को ओबे करेंगी और एक डिसिप्लिन वे के अंदर अगले 14 दिन भी जो है वो उसी अंदाज से गुजारेंगी जिस अंदाज से पिछले 20-25 दिन जो हमने चलाए, और उसका आखिरकार जो है वो फ़ायदा पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, आवाम को और हमारी सोसाइटी को ही होगा। तो ये इससे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का फैसला किया गया है, कुछ स्टेशनरी की दुकानें, कोई बार्बर शॉप्स, ये इससे आपका ख्याल है कोई अगर लोगों ने डिसिप्लिन रखा तो मजबूरी तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए उसमें यह है कि 25 दिन तक जो है वो इतना स्ट्रिक्ट किस्म का एक, आप समझ लें आवाम के लिए तो स्ट्रिक्ट ही हुआ ना। पाकिस्तान में तो आज तक है, दुनिया में किसी ने नहीं ये चीज़ देखी थी, लेकिन चलो हम अगर अपने मुल्क और अपने माशरे की बात करें तो निज़ामी साहब पाकिस्तान के अंदर इससे पहले तो कोई माहौल था ही नहीं।
لوگ 4 دن کے لیے 3 دن کے لیے 2 دن کے لیے زیادہ زیادہ انہوں نے کرفیو دیکھے ہوں گے, انہوں نے لاک ڈاؤن دیکھے ہوں گے. یہ جو پچھلے 25 دن سے جو ہے نا آپ کا لاک ڈاؤن کا ایک ماحول تھا, اس میں عوام کے لیے بھی 100 ایشوز تھے, ان کے روزگار کے, ان کے کاروبار کے, ان کی پیٹ پوجا کے, ان کے بیوی بچوں کو پالنے کے حوالے سے لے کے, اور بہت سے بھی اور معاملات تھے. اس میں مذہبی بھی کچھ چیزیں تھیں, مسجدوں کے حوالے سے, مندروں کے حوالے سے, چرچ کے حوالے سے. اب یہ پہلی دفعہ ساری چیزیں پوری پاکستانی قوم نے فیس کی ہیں, اور اس کی وجہ سے اب دن جیسے بڑھتے جا رہے تھے وہ صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے. ہیومن سائیکی ہے, ہیومن نیچر ہے, جی جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو پابند نہیں رکھ سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو تھوڑا سا ریلیف دیا ہے 1-2 شعبوں میں, اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ تھی کہ جو آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے وہ ڈائریکٹ ڈیلی ویجز سے ریلیونٹ ہے. ڈائریکٹ اس میں مستری, مزدور, رنگ ساز, الیکٹریشین اور جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کنسٹرکشن جنا انڈسٹری سے ریلیونٹ, انہوں نے صبح گھر سے نکلنا ہوتا ہے اور 800, 900, 1000, 1200, 2000 کما کے واپس آنا ہوتا ہے اور اپنا گھر چلانا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے, اگر وہ ایس او پیز کے مطابق جو ڈیفائن کیے گئے ہیں اور آگے 1 دن کے اندر مزید اس کو جناب ڈیفائن کر کے جو ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا, اگر اس کو اوبے کر کے ڈسپلن کے ساتھ چیزیں چلائیں گے تو کنسیکوینٹلی اس کا فائدہ ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر وہ نیگیٹونیس نہیں آئے گی سوسائٹی کے اندر کہ جو باقی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ نظر آ رہی تھی. باقی اس کے علاوہ جو آپ کی جناب ٹیلرز کی دکانیں ہیں, درزی کی دکانیں ہیں, کٹنگ کی دکانیں ہیں, یہ تو سارا صوبائی حکومتوں پہ چھوڑا ہے کہ اس کی ایس او پیز طے کر کے وہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کر لیں. اس کے اوپر بھی جو فیصلہ ہوگا اس میں امید ہے کہ عوام ان ایس او پیز کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گی تو ذرا زندگی ان کی آسان بھی رہے گی اور کورونا وائرس کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھا ماحول بھی جو ہے وہ بنا رہے گا. اچھا چوہان صاحب, یہ آپ نے صوبائی حکومتوں کا ذکر کر دیا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ صوبوں کی اپنی بھی جو ہے وہ منشا وہ بھی ہے, ہماری جانب سے یہ ایس او پیز ہیں. اب بنیادی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے یا بنیادی جہاں پہ تضاد آ رہا ہے وہ اسی بات پہ آ رہا ہے. سی ایم سندھ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم حکم کریں, انہوں نے جو کرنا ہے وہ کہیں, یہ نہ کہیں کہ صوبے اپنی مرضی سے کر لیں. اب یہ اتنا ایک معاملہ ہے. آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا جی مساجد پر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ایک مطلب ایسے ہی وہ آرڈر دے رہے ہیں جس طرح کوئی اسٹیٹ دیتی ہے. وہ کس کیپیسٹی میں آرڈر دے رہے ہیں, اور دوسرا یہ ابھی تک اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک مفتی منیب الرحمان صاحب کا تعلق ہے, آئی تھنک سو کہ آپ نے خود اس پہ تبصرہ کر دیا کہ وہ کوئی نہ تو چیف جسٹس ہے, نہ کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, نہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, نہ کوئی وہ آفیشیل جو باقی دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر کوئی مفتی اعظم کا جو نا ایک ڈیزگنیشن ہوتا ہے, نہ تو وہ ہے. انہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. علماء 100% اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہر مکتبہ فکر کے, فرقہ واریت سے ہٹ کے, عقیدوں سے ہٹ کے, سیکٹ سے ہٹ کے 100% کوآپریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی, ہر مسلمان ملک کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 14 دن بھی جو لاک ڈاؤن رکھا گیا ہے اس میں مذہبی زعماء, عمائدین اور علماء 100% حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. پہلی چیز. جہاں تک بات ہے سندھ حکومت کی, آپ نے کہا جی صوبوں کے حوالے سے, اب آپ مجھے یہ بتائیں, ہوتا یہ ہے کہ سندھ کے بعض وزراء اور کبھی کبھی وزیر اعلیٰ سندھ وہ کوئی ایسی شرلی چھوڑ دیتے ہیں فضول کی وفاقی حکومت کے حوالے سے جس کا مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے. اب آج سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ان کے ایک جناب ترجمان نے کہا جی وہ جو ٹیسٹنگ کٹس بھیجی ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہیں. یار فار گاڈ سیک یار, وہ چائنا سے آئی ہوئی وہی کٹس ہیں جو پورے پنجاب کے اندر, پورے پاکستان کے اندر, کے پی کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر, بلوچستان کے اندر سب جگہ تقسیم ہوئی, آپ کو بھی تقسیم ہوئی. اگر سپوز آپ کی کوئی اپریہینشن تھی تو یہ ٹویٹ کر کے جو ہے وہ اپریہینشن دکھائی جاتی ہے. یہ آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے رابطہ کرتے, وزیر اعلیٰ سندھ ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ کرتے. یہاں کی آپ نے پالیٹکس اسی طریقے سے جب یہ پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر وفاق کے اندر بیٹھے ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے لے کے باقی فیصل واڈا صاحب, علی زیدی صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب پھر اس کا جواب دیتے ہیں. حالانکہ چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, ایک ایک چیز کا ہمیں علم ہے.
لیکن ہم اس موقع پر کوئی کسی قسم کی پارٹی پالیٹکس پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب وہ اس انداز سے ٹویٹر کے ذریعے سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کو یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ان کو آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے اور تھوڑا سا ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے حالات کیا ہیں۔ ادروائز ایک چیز میں بڑی کلیئر رکھوں گا نظامی صاحب، آپ ماشاءاللہ اور فیصل آپ بھی جانتے ہیں، پچھلے 10 سال سے جتنی 18ویں ترمیم کی مالا نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، اسفندیار ولی صاحب، انہوں نے جتنی مالا چمبی ہے نا، اور سب سے زیادہ اس پہ اگر کسی نے مالا چمبی ہے 18ویں ترمیم کی تو وہ آپ کے بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب، رضا ربانی صاحب، شیری رحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں۔ ہر وقت یہ کہتے تھے 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم، اور اس طرح شو کرتے تھے جیسے 18ویں ترمیم ہی اس پورے پاکستان کی بقا اور سربلندی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب کبھی ان کے صوبے کے حوالے سے کسی کام کا کہا جاتا تھا وفاق کی طرف سے تو یہ کہتے تھے نہیں بھائی 18ویں ترمیم کے مطابق ہم اٹانومس ہیں، ہمارے پاس ہمارا دائرہ اختیار جو ہے وہ بڑا کلیئر اور بڑا اٹانومس ہے، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے وفاق کی، ہم تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، زراعت کے اندر، صنعت کے اندر، تجارت کے اندر، داخلہ کے اندر، امن و امان کے اندر 18ویں ترمیم کے مطابق آزاد ہے۔ تو جناب جب 18ویں ترمیم کی اتنی مالا چمتے تھے اور آپ اتنی تعریفیں کرتے تھے تو اب 18ویں ترمیم کے مطابق آپ اپنے معاملات صحیح چلائیں۔ اب آپ کے معاملات اگر صحیح نہیں چلیں گے تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مزاق آپ عمران خان صاحب کو یا وفاقی حکومت کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ توپے کیوں چلاتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے مطابق ہر صوبہ ان سارے ایشوز کے حوالے سے وہ با اختیار ہے، تو آپ اپنا کام کریں۔ اگر 12,000 میں سے 1,000 روپیہ کٹنے کی شکایت آتی ہے تو جناب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے سندھ کے اندر یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے، چاہے وہ وفاق کی مینجمنٹ ہے، چاہے وہ صوبوں کی مینجمنٹ ہے آپ کے صوبے کے اندر، تو جناب آپ دیکھیں کہ وہ 1,000 روپیہ غریب کا کیوں کٹ رہا ہے۔ اگر وہاں پہ آپ کے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایشوز آتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ لا لیسنس کے جو ہے وہ مظاہرے ہوتے ہیں، تو یہ آپ اس کو کنٹرول کریں۔ آپ جا کے جناب ہر 2 دن بعد وزیر اعلیٰ صاحب سے لے کے کچھ وزراء ٹویٹر پہ آ کے آپ کے جناب وہ ٹویٹر والی سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی جینون اپریہنشنز ہیں آلات کے حوالے سے، پیریفرلز کے حوالے سے، کٹس کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، آپ کی جینون وفاقی حکومت سے کوئی آپ کی اپریہنشن ہے تو آپ پراپر طریقے سے جو ہے وہ رابطہ کر کے وفاق سے آپ اس انداز سے چیزوں کو چلائیں نا، سیاست تو نہ کریں۔ تو جب سیاست کرتے ہیں تو اس کا جواب ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں اوہ جناب ہمیں وفاق کے وزراء اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں۔ چوہان صاحب یہ تو دیکھیں نا 18ویں ترمیم کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یہ آزاد ہو چکے ہیں اور وفاق کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہ تو ایک ایسا بڑا کرائسس ہے کہ میرا خیال سے 18ویں ترمیم سے بڑا تر ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم لیڈرشپ رول اختیار کریں تو اس میں کون سی بری بات ہے۔ لیکن یہ دوسرا جو مسئلہ مفتی منیب الرحمان والا بھی اٹھایا فیصل صاحب نے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ آپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ وہ مفتی اعظم تو نہیں ہے پاکستان کے، لیکن اب دیکھیں نا آئندہ آ رہا ہے رمضان، نماز تراویح کا مسئلہ ہوگا اور معاملات ہوں گے، تو اس موقع پہ اگر یہ اس قسم کی ایک قسم کی انسرٹنٹی ہوگی تو اس کا بڑا نقصان ہوگا، تو اس کو اس سے پہلے ہینڈل کر لینا چاہیے۔ نظامی صاحب جو بات آپ نے کی نا کہ انہوں نے اگر وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے کہا کہ عمران خان صاحب لیڈنگ کردار ادا کریں، دیکھیں نظامی صاحب آپ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ جب سے کرونا کا ایشو سٹارٹ ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان ایک دن کی کیا ایک لمحے کی چھٹی کیے بغیر 100% مہینے کے 30-31 دن، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے فرنٹ فٹ کے آپ اوپر آ کے میڈیا بھی دکھا رہا ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہی وزیر اعلیٰ سندھ جس کو اپنا سیاسی اور روحانی پیشوا، جس فرد کو اور جس خاندان کو سمجھتے ہیں، آج کئی ہفتوں کے بعد بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب کل جناب منظر عام پہ آئے، اور اس سے پہلے لوگوں کو پچھلے 15-20 دن نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں حضرات کدھر ہیں۔ حالانکہ یہ آپ کی پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے اس کے میں کہتا ہوں سیاسی پیشوا بھی، رہنما بھی، روحانی پیشوا سے زیادہ کا درجہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ انہیں دے رہے ہیں۔ یہ غائب تھے، یہ منظر عام سے غائب تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ مجھے اپنے جنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، ایک میرا چھوٹا بھائی اور ایک میرا بڑا بھائی دونوں، کہ آپ بتائیں پچھلے 15 دن آپ نے بلاول زرداری صاحب یا آصف زرداری صاحب کا نام سنا تھا کہ وہ کدھر تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، کیوں تھے، کیا کر رہے تھے؟
تو جناب عمران خان صاحب کا تو بچہ بچہ جان رہا تھا جی عمران خان صاحب کا تو وزیر اعظم صاحب کو تو ہر بندے کو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں. تو جناب وزیر اعظم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن 18ویں ترمیم کی صورت میں جو رسپانسبلٹی, جو لائبلٹی, جو آپ کی ذمہ داری صوبوں کی ڈیفائن ہو چکی ہے, اس میں پوچھے بغیر جناب انہوں نے کام کرنا ہے. جی اس میں ناچ نہ جانے آنگن تیرا کے مزداد, یہ اپنی کسی نااہلی کو جو ہے نا وفاقی حکومت یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ نہ ڈالیں, پہلی چیز. دوسری جہاں تک بات ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب کی, دیکھیں مفتی صاحب کو میری تو یہ ان سے گزارش ہے کہ ایک ڈسپلنڈ, ابھی فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل, ابھی جناب آپ کے علماء کے باقاعدہ فتوے موجود ہیں, علماء کے کنسنسس موجود ہے, علماء کے اجماع موجود ہے, علماء کے اجتہاد موجود ہے, جس کے تحت جو ہے وہ پچھلے 20-25 دن سے جو ہے وہ سارے معاملات جمعے کی نمازوں سے لے کے 5 وقت کی نمازوں تک کا سارا سلسلہ جاری ہے. پھر آپ کا خانہ کعبہ سے لے کے مسجد نبوی سے لے کے پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ مفتی صاحب آ کے کوئی ایسی شرلی چھوڑے یا کوئی ایسی تیلی لگائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر کسی قسم کی جناب پازیٹیو نیگیٹو جناب ارتعاش کریٹ ہو. یہ ان کو تھوڑا سا سینس آف رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا چاہیے. باقی تمام علماء اور مذہبی زعماء وہ آن بورڈ ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ, اور انشاءاللہ انہی کے ساتھ رابطہ رکھ کے انہی کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ نماز تراویح سے لے کے اور رمضان المبارک کے حوالے سے ساری پالیسی بنے گی. اچھا, یہ ویسے سمجھ سے باہر ہے, مفتی صاحب نے فوراً بریفنگ کے بعد بیان دے دیا, پرائم منسٹر نے کہا کہ آن بورڈ لوں گا اور رمضان سے متعلق پلان کو طے کریں گے. اس کے بعد بھی ان کا بیان سامنے آ گیا. آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں چوہان صاحب, ویسے ان حالات میں جب پرائم منسٹر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور بالخصوص صحت کو لے کے, آپ کی حکومت کے لیے تو 18ویں ترمیم ایک شیلٹر ہے جس کے تحت صوبے خود ذمہ دار ہیں اور صوبوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو یہ تو 18ویں ترمیم کا ایک طرح سے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. نہیں فیصل بھائی, یہ بات نہیں ہے. ہم نے طے کیا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے نہیں سنیں نظامی صاحب, ابھی یہ جو آپ کا 12,000 روپیہ احساس کیش پروگرام کے تحت مل رہا ہے, یہ تو وفاق دے رہے ہیں نا, اس میں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب صوبہ پنجاب کو مل رہا ہے تو کے پی کے کو نہیں مل رہا, کے پی کے کو مل رہا ہے تو سندھ کو نہیں مل رہا, سندھ کو مل رہا ہے تو بلوچستان کو نہیں مل رہا. یہ ایک یونیفارم پالیسی ہے. کیوں کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے, واقعتاً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کو ایک سائڈ پر رکھ کے وفاقی حکومت ایک بالکل ریاست کی, جیسا ریاست ایک ماں ہوتی ہے اس کی طرح کا ایک سوچ رکھ رہی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جتنی ایلوکیشن کی ہے فنڈز کی, چاہے وہ ریلیف فنڈ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے تمام صوبوں کو اکوپمنٹس دینا ہو, چین سے امدادی سامان آ رہا ہو, WHO سے امدادی سامان آ رہا ہو, ورلڈ بینک سے آ رہا ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہا ہو, کسی دوست ملک سے آ رہا ہو, وہ برابر آبادی اور جو ان کا NFC ایوارڈ کے تحت جو ان کا شیئر ہے اس کے مطابق چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت صحت کا شعبہ تو صوبوں کے پاس ہے, جی, زراعت کا شعبہ تو صوبوں کے پاس ہے, تعلیم کا شعبہ تو صوبوں کے پاس ہے, امن و امان کا شعبہ تو صوبوں کے پاس ہے. اب اس میں اگر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس کا مورد الزام تو نہ ٹھہرا ہوا وفاق کو. جی ٹھیک ہے چوہان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہرحال اس سارے معاملے میں بھی 18ویں ترمیم ہے, اس پر خاصی بحث چل نکلی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 8 اپریل کو اپنے پروگرام میں ہم نے ایک معاملہ اٹھایا تھا اور وہ کچھ ایسا تھا کہ مخصوص برانڈز ہیں طبی آلات کی امپورٹ میں, ان سے کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی ایگزیمپٹ کی گئی تھی. وہ ایگزیکٹلی معاملہ کیا تھا پہلے یہ دیکھیے, پھر آ کے مزید بات کرتے ہیں. 20 مارچ کو جو وزارت خزانہ ہے ان کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور جس میں وہ چھوٹ دیتے ہیں کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کی جو طبی آلات ہیں ان کی امپورٹ پہ. اب جب یہ لسٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے آلات ایسے ہیں جو کرونا سے نمٹنے کے لیے جن کی ضرورت شاید نہیں ہے. دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ کوئی ذاتی منفعت کے لیے بلائے گئے ہیں یا ضروریات کے تحت بنائے گئے ہیں, لیکن بہرحال
یہ معاملہ منسٹری آف فائنانس کو دیکھنا چاہیے، اگرچہ ان کا کوئی ورژن نہیں میں ملا۔ نظامی صاحب، بالآخر آج کیبنٹ میں یہ سفارش کر دی گئی ہے کہ یہ جو مخصوص برانڈز اور مخصوص آئٹمز جو ہیں، مخصوص ماڈلز، ان کو جو کسٹم ڈیوٹی ریگولیٹڈ ڈیوٹی میں چھوٹ دی گئی تھی اور اس کو اب ختم کیا جائے، تو اچھی بات ہے، حکومت نے ریکنسائل کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا محکمہ صحت نے۔ نظامی صاحب، کل جو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، دیکھیں نا، یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایسے موقع پہ جب کہ پاکستان کوئی فورن ایکسچینج کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ کوئی آسودہ حال ملکوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، ویسے تو آسودہ حال ملکوں کا بھی ضرور برا حال ہے، تو یہاں اس قسم کی دھاندلی کرنا جو ہے محض یہ کافی نہیں ہے کہ یہ اس پر ڈیوٹی عائد کر دیجیے، دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ جی اچھا نظامی صاحب، کل جو سماعت ہوئی تھی کورونا سے متعلق جو اقدامات ہیں حکومتوں کے، اس کے خود نوٹس کیس کی، اس میں یہ کہا گیا کہ جو معاون خصوصی برائے وزیر اعظم جو صحت کے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ان کو ہٹا دیا جائے۔ اب بظاہر ایک بحث اس کے بعد چھڑ پڑی کہ عدالتوں کا سول میٹرز میں آنا، ایک آئینی قانونی بحث پھر سے وہ جنم لینے لگ گئی، لیکن اس کی نوبت کیوں آئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر عدالت کو یہ آبزرویشن، یہ ریمارکس کیوں دینے پڑے؟ وہ اس پہ لیکن ایک چیز میں نے دلچسپ دیکھی کہ عدالت نے کسی کو معاف نہیں کیا، جو ان کا ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہے ریٹن، جی انہوں نے خاصا سندھ حکومت کو بھی بڑا لتاڑا ہے، جی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کتنے ارب کی جو یہ 8 ارب کا راشن تقسیم کرنے کا دعویٰ ہے، جی ان کو تقسیم کیا گیا، جی شواہد انہوں نے سندھ حکومت کی کارکردگی بھی رگڑا ہے، شواہد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ہوتے ہیں نا وہ خاص ایک مخصوص حکومتی جو ہماری ہیں یوتھ جن کو کہتے ہیں، وہ ان کو یہ باتیں تو پسند آئی ہیں، لیکن جو انہوں نے واقعی حکومت اور اتنے لمبی کابینہ اور کرپشن کی بات کی، اس پہ وہ سخت برہم ہے۔ نظامی صاحب، اب یہی مصیبت ہے یہاں کے جو عدالتیں جو ہیں جی وہ سو موٹو نوٹس لیتی ہیں کو ایسی چیز کا، تو میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑا تو یہی رویہ ہمارا چلا آ رہا ہے بڑی دیر سے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نظامی صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے سندھ حکومت کا ذکر بھی کر دیا، ان سے متعلق بھی خاصے سخت ریمارکس تھے، لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب پرائم منسٹر کے مشیر ہیں، ان سے متعلق آنریبل کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس کی نوبت کیوں آئی، کیا آخر وجہ کیا ہے؟ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کی کارکردگی کوئی ظاہر اتنی بری نہیں ہے، اور سندھ بھی ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے، جن کے بارے میں یہ ابھی چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پالیٹکس کرتے ہیں، جس طرح کل سعید غنی نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو ان کے اپنے محکمے میں کیا حال ہے آپ مجھے بتا رہے تھے، ذرا تفصیل سے اس کا ذکر کریں آپ۔ نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب کی کارکردگی تو شاید بری نہ ہو جو موجودہ سیاسی کلچر ہیں اس کو لے کے، لیکن جب سے ڈاکٹر صاحب مشیر بنے ہیں، معاون خصوصی بنے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ منسٹری مکمل ایڈ ہاکزم پہ چلائی جا رہی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، 4 بڑے اسپتال ہیں اسلام آباد کے، پمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو سب سے بڑا اسپتال ہے، اس کو ایک ڈینٹل سرجن اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن ایک ڈینٹل سرجن دیکھ رہا ہے، اور پی ایم ڈی سی کی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اچھا، پھر سلسلہ اس کے بعد یہاں نہیں رکتا، آپ پولی کلینک میں آ جائیں تو ایک گائناکالوجسٹ خاتون ہیں، وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، پھر اسی طرح NIRM ہے، اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر یہ بھی ایک جونیئر آفیسر ہیں ڈاکٹر شائستہ۔ NIRM کیا ہوتا ہے؟ یہ نظامی صاحب، یہ NIRM کیا ہے یار؟ یہ نظامی صاحب ہاسپٹل ہے بیسکلی اسلام آباد میں، اور میرے خیال نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسنز جو ہیں، اور اس کو یہ ہے۔ پھر اسی طرح فیڈرل جنرل ہاسپٹل ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر حسن، یہ بھی میڈیکل آفیسر ہیں۔ اچھا، یہ تو اسپتالوں کا حال ہے، لیکن منسٹری کے اندر اگر نظامی صاحب آپ جائیں اور آپ معاملات کو دیکھیں تو یہاں ایک بڑا مشہور کیس تھا ایفیڈرین کیس، اور اس وقت جو ڈی جی ہیلتھ تھے وہ محترم تھے یہاں پہ اسد حفیظ صاحب،
اور ان کو ابھی وائس چانسلر لگا دیا پبلک ہیلتھ یونیورسٹی کا. یہ 6 مہینے جیل میں بھی رہ کے آئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوٹا الاٹ کیا, ان کو تو کچھ نہیں ہوا. حنیف عباسی اور دیگر لوگ جن پہ الزام لگا وہ بیچارے اپنی سیاست سے بھی گئے. تو ابھی ایڈہاکزم پہ یہاں چل رہا ہے, جونیئر آفیسرز ہیں اور ایک لمبی ڈیٹیل ہے. اچھا آپ ذرا دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان 6 مہینے سے زائد ہو گئے, اس کا کوئی سی ای او ہی نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم نامی شخص ہیں جو جونیئر آفیسر ہیں, وہ اس کو چلا رہے ہیں. اسی طرح جو ڈی جی ہیلتھ ہیں صفی ملک صاحب, وہ ڈیپوٹیشن پہ ہیں پنجاب سے, اور وہ بھی ایک جونیئر آفیسر ہیں. 21 گریڈ کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں منسٹری آف ہیلتھ میں, ان کو نہیں تعینات کیا جا رہا. اور 22ویں گریڈ کے سیکرٹری لیول کے افسر اپنی پوسٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو سیکرٹری بھی نہیں لگایا جا رہا. پچھلے 1.5 سال میں کوئی 4 کے قریب سیکرٹری بدلے جا چکے ہیں. اب سوال میرا بنیادی طور پہ یہ ہے, نظامی صاحب آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں, ایڈہاکزم پہ اور جونیئر لوگوں سے کام لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت کی گڈ گورننس کہہ لیں یا لیک آف گورننس کہہ لیں, اس کا یہ خاصہ بن چکا ہے ایڈہاکزم. کون سے شعبے میں ایڈہاکزم نہیں ہے, وہ ایسے ہی چلے آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کرونا وائرس کے بعد کتنے سیکرٹریز چینج ہوئے ہیلتھ کے. جی یہ نظامی صاحب 3 ہو چکے ہیں. قادری صاحب کو اعتراض ہو گیا, جی پر کسی کو اعتراض ہو گیا. جی مقصد ہے کہ یہ جو بات کل ظفر مرزا کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہی ہے نا, اس کی کانٹیکس یہ جس طرح آپ کے پاس یہ یا میرے پاس یہ معلومات ہیں, تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کسی نہ کسی نے یہ معلومات پہنچائی ہوں گی. جی اور یہ زمینی حقائق ہیں نظامی صاحب مخصوص انداز میں. ہاں لیکن دیکھیں نا, زمینی حقائق کی آپ بات کرتے ہیں, زمینی حقائق یہ بھی ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ نواز شریف, شہباز شریف, یہ لوگ اور نام لیتے جائیں, شاہد خاقان عباسی, لمبی فہرست ہے, رانا ثناء اللہ, یہ سب کے سب جو ہیں یہ چور ہیں, مجرم ہیں, یہ ہے وہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو بیل ہو گئی ہے ہماری, کیونکہ ثابت نہیں ہوا ہمارے پر الزام. وہ کہتے ہیں بیل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایگزونریٹ ہو گئے ہیں. جی لیکن اگر یہی پرنسپل جو ہے آپ اپلائی کریں علیم خان صاحب پہ, جن کو کل ہی کابینہ میں انڈکٹ کیا گیا, صوبائی کابینہ میں 1 سال ولڈرنیس پہ رہنے کے بعد, تو کون سی ایسی مجبوری تھی کہ ان کو کیا گیا انڈکٹ, کیوں کیا گیا؟ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا نظامی صاحب یہ علیم خان صاحب, اب یہ تو خیر ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں جو منسٹری آف ہیلتھ کے. علیم خان صاحب, ایک تو ان کو دوبارہ سے کابینہ میں لایا گیا, یہ بتا دیں کیوں لایا گیا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیں ان کے آنے کے مجھے خیال آیا نا کہ آپ نے کہا وہ 6 ماہ میں جو جیل کاٹ کے ہے ان کو لگا دیا گیا. جی کوئی بات نہیں آ رہی, علیم خان صاحب کو بھی تو لگایا گیا نا سینئر منسٹر. جی ہاں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاصا کام جو ہے نا ڈیسپریشن میں ہوا. جی ایک تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا, یہ جو کنسٹرکشن پیکج آ رہا ہے, اس میں آپ دیکھیے گا آئندہ آنے والے دنوں میں علیم خان کا, جو خود بھی ایک کنسٹرکشن ٹائکون ہے, ایک کلیدی رول ہوگا. جی خیر یہ تو ایک اور مسئلہ ہے, وہ ان کا حکومت سے باہر رہ کے بھی وہ کلیدی رول اختیار کرتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال سے وفاقی حکومت کے تھوڑا سے ہاتھ پیر پھول گئے. ایک تو خواجہ برادران جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے خواجہ سعد رفیق اور سلمان کی, پرویز الہی صاحب سے, چودھری پرویز الہی سے, اسپیکر صاحب سے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا سرائی تھی کہ یہ خواجہ صاحب جو ہیں, خواجہ صادر بھی خاصے ناراض ہیں. تو میں نے کل فون کیا شہباز شریف صاحب کو, میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کوئی معاملہ نہیں ہے, مجھ سے انہوں نے اجازت چاہی تھی اور کہا تھا کہ خواجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر میں پرویز الہی نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا, تو ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. یہ تو بظاہر تھا نا, جی لیکن درون خانہ میرے خیال سے کوئی اور ایجنڈا تھا. اب وہ اس سے کچھ ہاتھ پیر پھولے, اور پہلے تو جہانگیر ترین صاحب جہاز پکڑتے تھے اور وہ لاہور آ جاتے تھے, اور انہوں نے چودھری صاحب کے گھر آ جا کے ڈیرے ڈال لینے تھے, اور ان کی جو شکایات تھیں وہ خان صاحب تک پہنچانی سی.
خان صاحب نے پھر جیسے کہ ہوا بھی ماضی قریب میں ہوا ہے، اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ فکسر جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی کیا ترہ امتیاز تھا. ان کو کہا جیسا تھا یہ خان صاحب کی ATM ہے جب واپس. جی 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 جی. تو اگر ایک ATM بقول ان کے چلی گئی تو دوسری کو تو واپس لانا تھا. جی اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں اور وجوہات بھی ہیں. جی. اچھا نظامی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جی یہ آپ جو سیاسی بات کر رہے ہیں نا، جی اچھا کچھ بیوروکریسی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، اب آپ نے ریلیٹ کیا تھا کہ وہ صاحب جو بیل پہ ہیں اور ابھی بھی کی پوزیشن پہ ہیں، یہ قبلہ 12 سال DG ہیلتھ رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مکمل طور پہ ہیلتھ منسٹری کو تباہ کیا، لیکن یہ اس حکومت میں بھی تھے، یہ اس حکومت میں بھی ہیں، یہ مطلب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ضرورت ہوتی ہے شاید ایسے لوگوں کی، اور علیم خان کی بھی اس وقت ضرورت ہے، تو اس لیے وہ سلسلہ رہا. لیکن ایک اور سوال، یہ جہانگیر ترین صاحب والا جو ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد علیم خان صاحب نے کوئی سبق سیکھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں یا اقتدار کی ہما پر بیٹھ جائے، آپ کی جو آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. سب سے بڑا تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، اور ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. اور علیم خان صاحب کی میں نے آپ کو اگر داستان خون چکاں بتا دوں کہ جب وہ بیل ہو کے واپس آئے تو انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی، متعدد ملاقاتیں ہوئی. اس میں انہوں نے کہا کہ حضور میں اب بیل پہ آ گیا ہوں واپس، تو مجھے کمینہ میں واپس لینے آپ. تو اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوا. جب ان کو یاد دہانی کرائی گئی تو انہوں نے کسی کے تھرو ان کو یہ پیغام بھیجا کہ بھائی میں بڑا مجبور ہوں، بزدار صاحب نہیں مانتے. جی. یہ داستان زار روتے ہوئے علیم خان صاحب چودھری پرویز الہی کو سنائی. جی. بزدار صاحب نہیں مان رہے، کے ساتھ، یعنی بزدار صاحب عمران خان صاحب کی بات نہیں مان رہے. جی یہ کہا اس سے گیا. آپ اندازہ کر لیں کہ اور دوسری یہ کہ خان صاحب نے تو اپنی ایک مخصوص ریپوٹیشن بنا لی ہے کہ وہ ہر ان کا قریبی دوست اور آبھاری جو ہے نا ان کے لیے ایکسپینڈیبل ہوتا ہے. ایکسپینڈیبل سے مراد ہے کہ اس کو وہ ڈسکارڈ کر کے پھینک سکتے ہیں. یہ نہیں کہ سیاستدان بھی کرتے ہیں. اگر جہانگیر ترین صاحب کو ایسا اشر ہوا ہے تو یا یہ اس انجام ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنرل ضیاء الحق تھے ان کی کو میکر تھے، سب سے بڑے شخصیاتی کون تھے؟ جنرل چشتی. انہوں نے سب سے پہلے اس کی چھٹی کرائی. جی. جنرل مشرف کے تھے وہ جو تھے جو ان کے DG ISI تھے. ابھی یہ حال ہی میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ مجیب الرحمان کے قاتل کو جی بنگلہ دیش موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. جی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ارشاد کے کچھ نیچے کچھ میجر تھے. ایک اس کا بڑا مشہور میجر تھا یا کرنل تھا فاروق. انہوں نے یہ جنرل کو قتل کیا تھا، اور حسینہ ماجد اس لیے بچ گئی تھی کہ وہ اس وقت بنگلہ دیش سے باہر برطانیہ میں غالباً تعلیم حاصل کر رہی تھی. جی. تو ارشاد نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ارشاد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان لوگوں کو پھانسی لگا دیا. تو جو گارڈین اخبار ہے جی اس نے ایک زبردست ہیڈ لائن لگائی جو میرے خیال سے تب سیاستدانوں پر منطبق ہوتی. کہا کہ جنرل بائٹس دا ہینڈ دیٹ فیڈ. یہ نہیں، جنرل نے اس ہاتھ کو کاٹا جس نے ان کو فیڈ کیا تھا. تو یہ تو ایک سیاست کا اصول ہے. تو اگر علیم خان آج ان لوگوں تو کل دوبارہ آؤٹ ہو جائیں گے، اس میں کوئی ایسی بات. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا کچھ جو چیلنجز متعلق بھی بات کریں گے، اور IMF بھی پاکستان نے جو ریلیف پیکج دیا تھا اس کا خاصا معترف ہے، لیکن معترف ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ریلیف، کوئی چھوٹ پاکستان کے لیے کیا وہ بھی آ رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لاک ڈاؤن کے باعث جو تاجر ہیں ان کی جانب سے یہ میڈیا پہ بھی بات کی گئی اور اپنے تحفظات بتائے گئے کہ اس کو لاک ڈاؤن کو ہم خود ہی توڑ دیں گے, اس کی خلاف ورزی شروع کر دیں گے. نظامی صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن یہ کرونا کو لے کر ہر جگہ ہی سیاست ہو رہی ہے. اب آزاد کشمیر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے وزیر اعظم ہاؤس کو کوارنٹائن سینٹر ڈکلیئر کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اسمبلی ہاسٹلز کو بھی کوارنٹائن سینٹر بنا دیں. اب ان کی مخالفت میں انہی کی پارٹی کے اسپیکر ہیں شاہ غلام قادر صاحب, وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کا یہ جو فیصلہ تھا اب اس کو ایک طرح سے چیلنج کر دیا اور وزیر اعظم صاحب کو اس پہ یہ کہنا پڑا کہ اسمبلی میں اس پہ بات کر لیتے ہیں. اتنا سیریس مسئلہ ہے, لیکن اگین کویسچن یہ ہے کہ اس موقع پہ اتفاق کیوں نہیں آ رہا؟ بس یہ ہمارے سیاستدان جو ہے یہ دے کانٹ رائز آف دیئر اون جو ان کے پیٹری ڈفرینسز ہیں. اب دیکھیے سندھ اور وفاق کے درمیان بھی ہے یہی مسئلہ ہے, اگر وہاں پہ بھی ہے, وہاں تو ایک پارٹی کے ہیں, اس لحاظ سے اور بھی زیادہ افسوسناک ہے. جی ایسا ہی ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ جو تاجر کہہ رہے ہیں اور بالخصوص آج سندھ سے خاصی آوازیں یہی آتی رہیں کہ ہم لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے, برے حالات ہو گئے ہیں, چھوٹے تاجر جو ہیں ان کی سفید پوشی کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں, یہ ساری مشکلات تھیں. اب این سی سی نے تو فیصلہ دے دیا ہے, اب سندھ نے اس سے متعلق ابھی تک ان کی بریفنگ نہیں آئی کہ وہ اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں اور کیا ساری باتیں ایز اٹ از وہ مانیں گے. یہ جو سیکٹرز کھولے گئے ہیں, ای کامرس, سافٹ ویئر, سیمنٹ پلانٹس, فرٹیلائزر پلانٹس, اب لا انفورسمنٹ کے اداروں کے لیے کتنا کی دکان ہے جی لا انفورسمنٹ اداروں کے لیے, پولیس کے لیے کتنا ممکن ہوگا اس لاک ڈاؤن پہ ان ایس او پیز کے تحت عمل کروانا؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ خیر مشکل تو نہیں ہے ان کے پاس جو فہرست ہوگی اس کے مطابق, لیکن یہ لاک ڈاؤن کیسا ہوگا؟ اگر یہ دکانیں کھلی ہوگی تو اس میں لوگ آئے جائیں گے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے, یا تو آپ لاک ڈاؤن ختم کر دیں, تب تک اس کو پورا رکھیں. تاجروں کو یہ غیر کیا کہنا چاہیے, یک طرفہ طور پہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ختم کر دیں گے؟ اگر یہ ہو جائے تو پھر تو کوئی ڈسپلن ہی نہ رہے. تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں مزدوروں کا نقصان ہو رہا ہے, غریبوں کا نقصان ہو رہا ہے, دیہڑی داروں کا نقصان ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, بعض ممالک نے فیصلہ کیا ہے, مثلاً ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکہ میں سب سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں اس سے اور اس سے متاثر ہیں, لاکھ سے اوپر ہیں, وہاں پہ انہوں نے یکم مئی سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اسی قسم کے فیصلے جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنے کی, جس طرح پاکستان نے کیا ہے, وہ اسپین, جہاں تک میرا خیال ہے بیلجیم, جی انڈیا نے بھی ایک ٹائم لائن, جرمنی اور شاید اٹلی میں جی ان کے لیے بھی ٹائم لائن دی ہے. تو مقصد ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مخمصہ اور المیہ ہے, اور عمران خان صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں اور چیف منسٹر سندھ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف آپ کے پاس بھی یہ بہت بڑا ٹریڈ آف ہے کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے دیں یا ان کو ان کی زندگی کی بقا کی بات کریں, سامنے چھوڑ دیں. لیکن ایک چیز جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں, اگرچہ انہوں نے خود کریڈٹ نہیں دیا اس کو, انہوں نے کہا کہ جس تیزی سے پھیلنا چاہیے تھا وہ اس کا 30% جو ہے وہ ہوا ہے. اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو اس کا پیٹرن ہے کووڈ-19 کا, وہ تو یہ ہے کہ یہ ڈبل ہوتا ہے, پھر ملٹی پلائی ہوتا ہے, پھر ملٹی پلائی ہوتی نہیں, 2 سے 4, 4 سے 16, 16 سے 36 اور پہلے اگر ہو رہا ہوتا ہے 4 دنوں میں, 1 ہفتے میں, پھر اگر ہر روز شروع ہو جاتا ہے. تو خدا خیر کرے پاکستان میں کہ ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ کی وجہ سے شاید ہم کامیاب ہوئے, اور اس کی IMF نے بھی تعریف کی ہے, اگرچہ پیسے ویسے ہمیں کوئی نہیں دیے انہوں نے, لیکن انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی کاوشوں کی. تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم بردباری سے چلیں. اور میں آج پرائم منسٹر کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے بڑی ذمہ داری سے اس ساری چیزوں کو ہینڈل کیا. انہوں نے خود اپنے آپ کو بالا رکھا ہے یہ اٹیکس وغیرہ سے ایک دوسرے پہ یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے, جو کہ میرے خیال سے قابل قدر ہے ان کا جو. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.